बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों की आमद का बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इट्स ऑल अबाउट 24 नवंबर, 24 नवंबर को जो पीटीआई की तरफ से और बानी पीटीआई की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई है, उस बारे में आपसे दो चार बातें शेयर करनी थी कि कौम के सामने कुछ हकाइक रखे जाएं। सबसे पहले तो हम जो कहते हैं कि ये जो धरना या एहतजाज ये करने जा रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड होता है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड होता है। इसकी सारी फंडिंग और फाइनेंसिंग वहाँ से होती है। जो इन्होंने ये डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। 5 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज पर हुकूमती ख़जाने से मजमूई तौर पर कोई 81 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च किए गए थे। सरकारी ख़जाने से खैबर पख्तूनख्वा से 23 करोड़ रुपए की एडवांस अदायगी के बाद आज खैबर पख्तूनख्वा के महकमा ख़जाना ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से 58 करोड़ रुपए से ज़ायद के बकिया फंड्स जारी करने की दरख्वास्त की है, ताकि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए दोबारा ऑर्डर देने से पहले मुख्तलिफ ठेकेदारों के बकाया जात अदा किए जा सके। ये वो तरीका है जिससे सूबे को तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया है और मज़ीद पहुंचाया जा रहा है। अवाम की फलाह बहबूद पर कोई खर्च नहीं, लेकिन ऐसे इंतशार के मंसूबों पर, मुल्क में फसाद फैलाने कर ऐसी हरकतों पर और ऐसे सर्कस लगाने पर सूबे के वसाइल को इस तरह लुटाया जा रहा है। ये मैं फिर आपको सरकारी दस्तावेज़ जो है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से ये जिस एहतजाज का ये आगाज़ कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने सरकारी असातिज़ा जो एडहॉक टीचर एसोसिएशन है, उनकी तादाद कोई 1.5 लाख के करीब है। उसमें हज़ारों असातिज़ा किराम को सस्पेंड करके उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है वज़ीर तालीम के ज़रिए। और उन्होंने खुल्लम खुल्ला उनको कह दिया कि अगर आपने अपनी रेस्टोरेशन आपको चाहिए, आपको अपनी अपग्रेडेशन चाहिए, तो आपको हमारी तहरीक का हिस्सा बनना होगा, अदरवाइज़ फिर हम आपको नौकरी से बर्खास्त ही आप ख़ुद को समझें। अफ़गान महाजर कैंप, जलोज़ई कैंप और शमशतू कैंप में अफ़गान महाजरीन को इंगेज किया जा रहा है। ऐसे हालात में धरनों की काल देना, ऐसे हालात में इंतशार फैलाना, सबसे पहले तो इस पे आइए, इस पे बात करते हैं कि इनके मुतालिबात हैं क्या। ये कहते हैं कि इलेक्शन 2024 को रिवर्स किया जाए। इज़ इट पॉसिबल? नो, कभी भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। क्या आप 2018 के इलेक्शन को रिवर्स करा सकते हैं, जिसमें आरटीएस को बिठाकर इमरान खान जैसे बंदे को वज़ीर आज़म बना दिया गया था, जो बंदा शायद कभी काउंसलर भी नहीं बन सकता था। उससे पहले आप देखें कि असम्बली में इनकी क्या अक्सरियत थी, और उससे पहले असम्बली में देखें तो इनके पास कितनी मेजॉरिटी थी। लेकिन आरटीएस बिठाकर इनको हुकूमत दिलाई गई और फिर ये मुतालिबा करते हैं कि 2024 के इलेक्शन को रिवर्स किया जाए। तो सबसे पहले ये हमें जवाब दें कि क्या आप 2018 के इलेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं, जिसका जवाब ऑब्वियसली यही है कि नो। आगे इनका मुतालिबा ये है कि बानी पीटीआई को बग़ैर किसी वजूह के, बग़ैर कोई वजह, इंसाफ भी छोड़े, सबूत भी छोड़े, कोर्ट भी छोड़े, अदालत भी छोड़े, और उनको इसी तरह आप रिहा कर दें। इज़ इट पॉसिबल? नो, नहीं हो सकता। ये तो फिर जिस बंदे के पास लाव लश्कर होगा तो सारे जेल खाली हो जाएंगे। सबसे पहले तो टीटीपी वाले अपने कैदी ले जाएंगे। ताहिरुल कादरी जो धरने का बहुत बड़ा मास्टर है, उनको, वो अगर किसी कैदी के लिए करें तो उनको भी कैदी देने पड़ेंगे। इससे ज़्यादा ताकत और कई सियासी जमातों के पास है, जिनके पास अपनी ओरिजिनल ताकत है, फिर वो अपने कैदियों को इस तरह छुड़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में देयर इज़ अ बिग नो। इनका कोई मुतालिबा ऐसा नहीं है जो वर्केबल हो, जिस पे बंदा अमल भी कर सके। अगर हम इनके साथ बात करना भी चाहें तो किस बात पे करें। कल की जो इनकी मुलाकात थी अली अमीन और बैरिस्टर गोहर की, अली अमीन ने हमारी इत्तलात के मुताबिक
ان کو بتا دیا ہے اپنے بانی پی ٹی آئی کو کہ پنجاب سے کوئی نہیں آ رہا، سندھ سے کوئی نہیں آ رہا، بلوچستان کی کوئی تیاری نہیں ہے، کشمیر سے کوئی نہیں آ رہا، تو سارا برڈن جو ہے وہ خیبر پختونخوا پر ہے. تو خیبر پختونخوا کو مزید کتنا ہم ایندھن بناتے رہیں گے؟ تو یہ برڈن آپ ہم سے لے لیں، اور مہربانی ہوگی کہ اگر باقی صوبوں کی تیاری نہ ہو تو یہ کال واپس لے لے. تو لیٹ سی، اس پہ بھی ان کا غور و خوض جاری ہے. لیکن ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آئے روز احتجاج اور اسلام آباد کی طرف مارچ، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ فلاح کا کوئی کام تو یہ کر نہیں سکتے ہیں. اسلام آباد میں جب بھی ایس سی او سمٹ ہو رہا ہو یہاں پر، اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہو، سربراہان مملکت آ رہے ہوں، تو یہ لوگ ڈی چوک میں دھما چوکڑی رچانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. پاکستان کو ہم ہر فورم پر یہ اس کی بدنامی کرنے کے لیے ان کے پاس بڑا مواد ہوتا ہے، کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں. کبھی یہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں، کبھی آئی ایم ایف کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو قرض نہ دے کہ یہ ڈیفالٹ کر جائے، ان کا اپنا وزیر خزانہ لکھتا ہے. کبھی یہ لابنگ فرم نہیں بلکہ فرمز ہائر کرتے ہیں امریکہ سے، اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالیں. اور اب تو جو 7 نومبر کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اس میں تو واشگاف الفاظ میں کھلم کھلا لکھا ہوا ہے کہ ماضی میں ہمارے اور آپ کے بیچ میں کچھ اگر تلخیاں یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی بڑی اچھی اور مثالی ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتی ہے. تو میرے خیال میں جو امریکی غلامی والا نعرہ ہے، اس کو وہ لوگ خود دفن کر بیٹھے ہیں، اور اب انہوں نے شاید امریکی غلامی، تابعداری اور بوٹ پالش بھی انہوں نے قبول کر لیا ہے. احتجاج اور سیاست سے اگر یہ لوگ تھوڑا سا وقت نکال لیں، گورنرز پہ توجہ دیں اور عوامی مسائل پر توجہ دیں، تو خیبر پختونخوا کے اس وقت تمام ہسپتال وہ راجواڑے بن چکے ہیں. وہاں پہ مریضوں کا علاج تک نہیں ہو رہا. تمام مریض میکسیمم جن کے پاس کرایہ ہے وہ یا اسلام آباد آتے ہیں، یا پنڈی آتے ہیں، یا لاہور جاتے ہیں، لیکن جو مجبور ہیں وہ ادھر ہی پڑے رہتے ہیں. پورا خیبر پختونخوا اس وقت ڈینگی کے لپیٹ میں ہے. آئے روز درجنوں لوگ مر رہے ہیں، اور ڈسپرین اور پیناڈول کی گولی دینے تک ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. وزارتیں بک رہی ہیں، ایک ایک وزارت 15-15 کروڑ روپے میں. سیکریٹریز کی ان کی پوسٹنگز 15-15 کروڑ روپے میں ہو رہی ہے. کمشنر کی پوسٹیں 5 سے لے کر 10 کروڑ میں بک رہی ہیں. یہ خیبر پختونخوا کا عالم ہے، یہ وہاں کی گورننس ہے. گزشتہ 10 دنوں میں، ابھی میں جب آ رہا تھا تو راستے میں اطلاع ملی کہ بنو میں ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں 10 سے 12 جوان شہید ہو گئے. جیلوں پر حملے ان کی حکومت میں ہوتے ہیں. دہشت گردی اس وقت سر اٹھائی ہوئی ہے، اور ان کو وہ فوج، پاکستان کی وہ فوج جو سینہ سپر ہو کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، یہ ان کی قربانیوں پر مٹی ڈالنے کے لیے کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے. اور یہ اپنی گندی سیاست، مطلب اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا ہے، تو ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. یہ تیسری اسمبلی ہے، تیسری حکومت ہے. بلین ٹری کا اگر ان کا پروجیکٹ لے لیں تو اس میں آدھے درخت نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آدھے اگے نہیں اور آدھے جو ہے وہ بکریاں کھا گئی، لیکن اس کے مالی ابھی تک تنخواہ لے رہے ہیں. میٹرو جو بی آر ٹی ہے، اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10-12 ارب روپے میں بنائیں گے، 130 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور اس میں اربوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے. یہ ہمارے صوبے کے حالات ہیں. وہاں پر جو پولیس کو یہ مثالی پولیس کہتے تھے، وہ پولیس سے اختیارات بھی انہوں نے لے لیے ہیں، اور اب پولیس کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر بھی پیسوں کے ذریعے ہوتے ہیں. ہمارا ایجوکیشن کا نظام کا خیبر پختونخوا میں حالات یہ ہیں کہ اس وقت تقریباً کوئی 2,500-3,000 ہزار اسکول ایسے ہیں کہ جس کے ارد گرد چار دیواری نہیں ہے. تقریباً 3,000 سے زائد اسکول ایسے ہیں جس میں لیٹرین اور واش روم نہیں ہے بچوں کے لیے. تقریباً 4,000 اسکول ایسے ہیں جس میں پینے کے لیے بچوں کے پاس صاف پانی نہیں ہے. اور تقریباً 5,000 سے زائد اسکول ایسے ہیں جس میں بچے
آج بھی اس 21ویں صدی میں خیبر پختونخوا میں، نئے پاکستان میں اور ان کی انقلابی حکومت میں وہ اس سخت ٹھٹھرتی سردی میں ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ وہاں کی گورننس ہے. اب خیبر پختونخوا وہ بدقسمت ضلع ہے جہاں سے ان کو تیسری بار حکومت ملی ہے، اور اس کے وسائل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ سرکاری خزانے سے پیسے دیے جا رہے ہیں. تقریباً کوئی 5,000 سے زائد لوگوں کو بھرتی کر کے ان کو سرکاری خزانے سے 50,000 روپے ماہوار اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کا جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے اس کی تشہیر کرتے رہتے ہیں. اس کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے، اور سرکاری خزانے کے وسائل ان طریقوں پر اور ان دھما چوکڑیوں پر وہ لوگ لگاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں تو وہ امن و امان کا ہے، جس میں میرے خیال میں ہماری حکومت کا اس کی کوئی نہ اس طرف توجہ ہے نہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے. یہ تو وہاں کے لوگ دعا دیتے ہیں، خیبر پختونخوا کے لوگ اپنی فوج کو، کہ فوج ہے جنہوں نے بارڈر کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہمارے بازاروں، شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ورنہ اگر یہ ملک اور اس کے صوبے اور اس کے بارڈر اگر ایسے گماشتوں کے حوالے ہو جائیں تو پتہ نہیں پاکستان کی حالت کیا ہوتی. عمران خان نے بڑا ٹھیک ہی کہا تھا حکومت سے نکلنے کے بعد کہ اب یہ ملک ٹوٹ جائے گا اور اس کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ان کا ایک خواب تھا. ان کا ہر موو جو ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے وجود پر، پاکستان کے بنیادی اساس پر اور 2 قومی نظریے پر انہوں نے اٹیک کرنا ہوتا ہے. ان کی حمایت میں لکھنے والے خط جو امریکی کانگریس مین ہے، پہلے 64 تھے، اب کوئی میرے خیال میں 46 رہ گئے ہیں. اور یہ امریکی کانگریس مین وہ لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے یا جو ہم جنس پرست ہیں، یا جو وہ ہندو نواز لابی سے تعلق رکھتے ہیں، یا پھر وہ پرو اسرائیل ہیں، اینٹی پیلسٹینین ہیں. انہوں نے کبھی فلسطین کے متعلق آواز نہیں اٹھائی، یہ کبھی کشمیر کے متعلق آواز نہیں اٹھائیں گے. اور میں عمران خان کی پارٹی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے پیسے آپ نے لابنگ فرمز پر لٹائے ہیں، خیبر پختونخوا کے سرکاری خزانے کے وسائل آپ نے لٹائے ہیں، یعنی یہ پیسے اگر آپ لگاتے لابنگ فرم ہائر کرتے تو آپ نے تو ووٹ لیے تھے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے، تو شاید اس کی رہائی بھی ہو جاتی. لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. رات کو بھی میں ایک بات بتا رہا تھا ٹی وی پہ بیٹھ کر کہ ہر انسان میں 2 انرجیز ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو. بانی پی ٹی آئی کا جو پازیٹو انرجی کا خانہ ہے وہ بالکل خالی ہے، اس میں ساری نیگیٹو انرجی ہے. اور نیگیٹو انرجی یہ اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنی فوج کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور مجھے بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ پنجاب کی جان خلاصی تو ہو گئی ہے، سندھ میں یہ وبا ختم ہو چکی، بلوچستان میں ہے نہیں، ایک خیبر پختونخوا رہ گیا ہے. ہمارے خیبر پختونخوا کے لوگ یقیناً وہ بے وقوف نہیں ہیں، لیکن عمران خان ان کو بے وقوف بنانے میں تیسری بار کامیاب ہوا ہے. ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ یہ جو 24 نومبر کی کال ہے یہ ریاست پر حملے کی کال ہے، اور اس کال سے ہمارے لوگ جتنے الگ تھلگ ہو سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جب آپ بندوق لے کر آئیں گے آپ کو بندوق تھمائی جائے گی، آپ کو پستول تھمایا جائے گا، آپ کو پیٹرول بم دیے جائیں گے، آپ کو بولا جائے گا کہ پی ٹی وی پر حملہ کر دیں، آپ کو بولا جائے گا کہ پارلیمنٹ ہاؤس پر گھس جائیں، آپ کو ٹارگٹ دیا جائے گا کہ آپ ریاستی اداروں پر اور 9 مئی کی ریپیٹیشن کریں اور حملہ آور ہو جائیں، تو پھر ریاست وہاں پر ری ایکٹ کرے گی. تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ پھر ہمارے پشتون بھائیوں کا ہوگا. اور پھر ہمارے پشتون پھر یہی کہتے ہیں کہ زمالو یا گناہ داد پشتونی ہے. تو اچھا ہے کہ وہ ان چیزوں سے اور ایسی شرارتوں اور سازشوں سے وہ ہوشیار رہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے یہ فارم 47 کا راگ اکثر الاپتے رہتے ہیں. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ شروعات اگر کرنی ہے اپنے فارم 47 کی تو بسم اللہ کریں اور پشاور سے شروع کریں. دیکھتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ کتنا اصلی ہے، ذرا چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا اصلی مینڈیٹ ہے.
آپ کے وہ لوگ جو الیکشن ہار گئے وہ بھی نتائج تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ہرایا گیا ہے، جو پاس ہو گئے تو وہ سورما بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ڈرامے بھی اب نہیں ہونے چاہیے۔ جب بھی آپ الیکشن ہارتے ہیں، پہلے بھی آپ نے ڈی چوک میں کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں، 4 حلقوں سے بات شروع کی اور اب آپ نے 4 مطالبے رکھ دیے، نہ 4 حلقے کھلے اور نہ آپ کے 4 مطالبے پورے ہوں گے۔ یہ آپ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کو، پاکستان کی بڑھتی ہوئی معیشت کو، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں جس کو شک ہے، یہ تو پاکستان سٹاک، یہ ہمارے سٹاک ایکسچینج کو یہ 22,000 پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ 44,000 پہ ہماری حکومت جب ختم ہوئی تھی 44,000 پوائنٹس پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، یہ 22,000 پہ لے کر گئے ہیں۔ آج سٹاک ایکسچینج تقریباً 1,00,000 پوائنٹس پہ پہنچ گئے، جو ایک ہسٹری بن چکی ہے۔ تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو آئے ان کو میں کہتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ چلیں ہمارے ساتھ وزٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی بڑھتی ہوئی معیشت، پاکستان کی معیشت کا جہاز جو پلین اس وقت ٹیکسی کر رہا ہے ایئرپورٹ پر اور وہ اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے، تو ان کو پھر مرگی کے دورے پڑنے لگے ہیں۔ آج آپ کی اکانومی کو، پاکستان کی معیشت کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ فیچ کیا، موڈیز کیا، ورلڈ بینک کیا، IMF کیا، سب مان رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت اٹس این ایمرجنگ اکانومی آف دا ورلڈ، اتنی تیزی سے وہ گرو کر رہی ہے۔ جو مہنگائی کا اشاریہ اور اس کی عددی نمبر 36 پہ پہنچ چکا تھا، وہ سنگل ڈیجٹ پر آ گیا ہے۔ آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ملک میں پاکستان کے دشمنوں کے یہ لوگ ایجنٹ کہہ لیں، لے پالک کہہ لیں، وٹ ایور جو بھی ہے، لیکن یہ ہیں اور ان کے ساتھ تانے بانے جا کر ملتے ہیں۔ دہشت گردی کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا تو پاکستان کی اکانومی آگے نہیں بڑھے گی۔ اور میرے خیال میں کل ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف نے اور وزیر اعظم نے یہ بات کھل کے بتا دی ہے کہ پاکستان کی گرو کرتی ہوئی بڑھتی معیشت کو اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی، اگر کسی نے پاکستان کی ترقی کو روکنے کی کوشش کی اور اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی، تو پھر وہ نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہیں، بیکاز دس از ناٹ پالیٹکس۔ ہمیں بھی پتہ ہے اور PTI کو، ان کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ان کا احتجاج ہے یہ سیاسی نہیں ہے، یہ شرارتی ہے، اور ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، وہ سیاسی نہیں ہیں۔ اگر سیاسی ہوتے تو یہ پارلیمنٹ کا راستہ ان کے پاس کھلا ہے، وہاں پر جا کر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں۔ ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو حکومت بھی مل گئی، آپ کو سائز بھی ایک مل گیا، حالانکہ آپ انڈر سائز تھے، اور 2018 میں آپ کو اوور سائز بنا کے پیش کیا گیا۔ اب جو کچھ بن گئے ہو، پرفارمنس آپ کی نہیں تھی، لیکن 2018 کے الیکشن کے بعد آپ نے پاکستان کی معیشت کا، اکانومی کا اور تمام جتنی بین الاقوامی دنیا میں ہماری ریلیشن شپ تھی اس کو آپ نے برباد کر دیا، اس کا آپ نے غارت کر دیا۔ اس کے باوجود ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کے مطالبات سیاسی ہوئے، ورکیبل ہوئے، تو ضرور آپ کو ویلکم کریں گے اور اس کو پورا بھی کریں گے۔ لیکن اگر آپ ڈی اسٹیبلائزیشن آف اکانومی چاہتے ہیں، اگر آپ ڈی اسٹیبلائزیشن آف پاکستان چاہتے ہیں، آپ ڈی اسٹیبلائزیشن آف ڈیموکریسی چاہتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب یہ پاکستان کے محب وطن سیاسی جماعتوں نے، سیاسی قیادت نے، میاں نواز شریف نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، تمام اتحادی جماعتوں نے اور پاکستان کی فوج نے اور تمام محب وطن قوتوں نے یہ ٹھان کے رکھا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پر یورپی یونین والے آئے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں تو یہ تو سب کو رائٹ بنتا ہے کہ وہ یہاں پر آ کے بات کرے، احتجاج کرے۔ ہم نے کہا کہ جب یہاں پہ اکانومی گرتی ہے، 600 روپے کا آٹے کا تھیلا جب 3,000 پہ پہنچتا ہے، تو پھر یورپی یونین نہیں بھگتتا، پھر ہم بھگتتے ہیں، یہاں کی عوام بھگتتی ہے۔ جب ڈالر 400 اور 500 روپے پہ پہنچتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں بھگتتا، پاکستانی عوام بھگتتی ہے۔ جب یہاں پر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے 1,000 روپے کا لیٹر، یہ تو کہتے ہوتے ہیں نا
کہ پیٹرول 1000 روپے کا لیٹر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, ہمیں تو خان کا اسمائل دیکھنا ہے اور خان کا سٹائل دیکھنا ہے. ان کی تو یہ ویژن ہے, ان کا یہ پروگرام ہے. تو بھگتتا کون ہے؟ پھر ہم بھگتتے ہیں, پاکستانی عوام بھگتتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ایسی سیاسی قوتوں کے جو سیاسی لبادہ اوڑھ کر جو بیرون ملک کا ایجنڈا, جنہوں نے سی پیک کو رول بیک کیا تھا, جو گوادر پورٹ کو کلوز کر چکے تھے, ہم ان کا راستہ روکیں گے ایٹ اینی کاسٹ, اور ان کو ریاست پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ اور بائیفرکیٹ کیا جائے, بلیک اینڈ وائٹ میں لایا جائے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. اس وقت یا آپ نے پاکستان کے ساتھ چلنا ہے اور یا آپ نے پاکستان مخالف قوت کے ساتھ چلنا ہے, اور پی ٹی آئی اس وقت پاکستان کے خلاف سازشوں میں موجود ہے, برسر پیکار ہے. تشدد کی سیاست آپ نے دیکھا ہوگا, اور پھر اس میں بشرا بی بی کی انٹری, آپ اعلان کرتے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں ہوگا جو خان کی کال پہ نہیں آئے گا. کہتے ہیں کہ بشرا بی بی شی از اے نان پولیٹیکل لیڈی اینڈ شی از اے ہوم لیڈی, وہ خاتون گھریلو خاتون خانہ ہے. کیا بات ہے جی, کیا مزے کی بات کی ہے. وہ خاتون جو ایک اجلاس میں تمام پارلیمنٹیرینز کو, پی ٹی آئی کو کہتی ہے کہ آپ اگر ایم این اے صاحب 10,000 بندے نہیں لے کر آئے گا تو وہ خود کو فارغ سمجھے, اگر ایم پی اے صاحب 5,000 بندے نہیں لے کر آئے گا تو وہ خود کو پارٹی سے فارغ سمجھے, ٹکٹ ہولڈر نہیں لائے گا بندے تو وہ فارغ ہے. اور یہاں تک کہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر 24 کی کال کامیاب نہیں ہوئی تو ہمیں پنجاب سے کوئی توقع نہیں ہے, ہمیں سندھ سے کوئی توقع نہیں ہے, کشمیر بلوچستان سے کوئی توقع نہیں ہے. تمام رسپانسبلٹی آپ کی ہوگی اور آپ کو پھر بھگتنا ہوگا. پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ آپ چیف منسٹر رہیں گے. تو آل دا برڈن ہیز بین شفٹڈ ٹو دا شولڈرز آف علی امین گنڈا پور بیچارہ, جو یہاں سے پشاور جاتے ہوئے 12 ضلع کراس کر کے جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ کھاریاں کے رستے جاتا ہے, اگر یہاں سے ڈائریکٹ جاتا تو 3 ضلع آتے ہیں. وہ بیچارہ غائب بھی ہو جاتا ہے. کل کو پھر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری خواتین اٹھا لی گئی. یہاں پہ ان کے لوکل لیڈر ہیں جو نیشنل اسمبلی کے ان کے امیدوار تھے, ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ ایک شو میں, تو فرماتے ہیں کہ 6 خواتین کو اٹھا لیا گیا. میں نے کہا جی آپ خواتین کے نام دے دیں. کہتے ہیں جی 4 خواتین کو اٹھا لیا گیا. میں نے کہا آپ نام دیں, میں آج شام کو ان کو انشاءاللہ گھر بھجوا دیتا ہوں. کہتے ہیں جی وہ میں پوچھ کر آتا ہوں. یہ خود ہی اغوا ہو جاتے ہیں, خود ہی بازیاب ہو جاتے ہیں. یہ بھی ان کی ایک بڑی مزے کی پالیسی ہے. بشرا بی بی خاتون خانہ وہاں پر کھڑے ہو کر پشاور میں سرکاری وسائل کو یوز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ الجہاد الجہاد سبیلنا سبیلنا. آپ کس کے خلاف جہاد کر رہی ہیں؟ پاکستانی ریاست کے خلاف؟ ہم نے تو سنا تھا کہ جہاد ہوتا ہے کفر کے خلاف, یہود و نصارہ کے خلاف. جہاد ہوتا ہے جہاں پر اسلام خطرے میں ہو. کس کے خلاف جہاد کر رہی ہے؟ یہاں پہ کون یہودی ہے؟ یہاں پہ کون کافر ہے؟ یہاں پہ کون ہے جو اسلامی شاعر کو نہیں مانتا, اسلامی ارکان کو نہیں مانتا؟ کس کی حکومت ہے؟ کیا مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے؟ کیا آپ کو اپنی فوج پہ چڑھائی کے لیے, اپنی ریاست پر چڑھائی کے لیے الجہاد کا نعرہ لگانا زیب دیتا ہے؟ اور خاتون خانہ, ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آپ خاتون خانہ نہیں ہیں. جتنی سیاست آپ کرتی ہے پردے کے پیچھے, اتنی سیاست شاید کسی نے نہیں کی تھی. تو لے لے آپ کی پارٹی اور عمران خان ایک یو ٹرن نمبر 804 ایک اور بھی لے لے کہ اب وہ سیاسی نہیں رہی. ہم بھی کہتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں, خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. آئیے سامنے سیاست کریں اور شروع کریں پھر کھلم کھلا. لیکن اس طرح کی بلیک میلنگ اور پھر لوگوں کو ایمان کے واسطے دینا, میرے خیال میں دس از ویری ڈسگسٹنگ, اور یہ زیادتی ہے. اور لوگوں کو, عوام کو, اور بالخصوص پاکستانی جوانوں کو اپنی ریاست اور اپنے فوج کے خلاف بھڑکانا اور انقلاب کے نعرے لگانا, آئی تھنک دس از ویری
چیپ اور ویری ڈسگسٹنگ، اس اسٹنکنگ پالیٹکس، اس سے آپ کو باز آ جانا چاہیے۔ میں خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے بالخصوص اور پورے پاکستان کے نوجوانوں سے بالعموم میں ان سے یہ اپیل کروں گا اور یہ میری ان سے گزارش ہوگی کہ ایسی دھمک چوکڑیوں میں اور ایسے کالز پر جو پاکستان کی ریاست اور ہماری فوج کے خلاف ہو، اس سے اپنے آپ کو الگ کریں، اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں، کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے لوگ بیوقوف ہیں اور ہم ان کو بیوقوف بنانے میں تیسری بار کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا نوجوان اور پاکستان کا نوجوان باشعور ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ پشتون جذباتی ہے، بہادر ہے، اور کوئی ان کی جرت اور بہادری کو اس پہ تھوڑا سا ہاتھ پھیر کے للکار دے تو اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ لیکن آپ ضرور دیکھیں کہ کون آپ کو اپنے کن مقاصد، کن گھٹیا اور غلیظ مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کو فیصلہ کرنا مشکل نہیں ہوگا بلکہ یہ آسان ہوگا۔ اور میں پھر یہ بھی کہہ دوں کہ اگر آپ کو ریاست کے خلاف اور پاک فوج کے خلاف پاکستان کی اکانومی کو برباد کرنے کے لیے ایندھن بنایا جاتا ہے تو ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جن سے پاکستان کی بنیادی اساس، پاکستان کے دو قومی نظریے، پاکستان کے وجود کو نقصان ہو، جو ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے پاس وہ لوگ بھی ہیں، ان کی صفوں میں شامل ہو کر آئیں گے جنہوں نے بیرون ملک پاکستان کے جھنڈے اتار کر اس کو آگ لگائی تھی۔ تو اس کی سزا پھر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ بھی بلاک ہو سکتا ہے، آپ کا پاسپورٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل سم بھی بلاک ہو سکتا ہے، اور آپ کو اور بھی کافی ساری تکالیف بھی اگر آپ سرکاری نوکر ہیں۔ میں بالخصوص ان ملازمین جو ٹی ایم ایس کے لوگ ہیں جن کو اس 24 نومبر کی کال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ایندھن کے لیے، وہ ملازمین جو سرکاری اساتذہ ہیں جن کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ ہماری تحریک میں شامل ہو جائیں ادروائز آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، تو ان کو میں یہ کہہ دوں کہ یہ آپ کے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن سرکاری ملازمین کوئی بھی ہوں، انہوں نے اگر اس کال میں اور اس احتجاج میں شرکت کی تو ان کو اپنی نوکری سے واقعی میں ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اور حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس وقت بالکل بھی نہ مذاق کے موڈ میں ہے اور نہ ہی بالکل گپ شپ کے موڈ میں ہے۔ The things are very serious، اور مذاق جتنا ہو سکتا تھا وہ ہو چکا ہے، اور اب جو ہے تو ہم نے ایک سائڈ پہ چلنا ہے۔ اور آخر میں ایک بات تمام پی ٹی آئی کے لیے، یہ سول سپرمیسی کے یہ جو آپ راگ الاپتے رہتے ہیں اور آپ اتنے ڈیموکریٹ بنتے ہیں، کبھی آپ چے گویرا بن جاتے ہیں، کبھی آپ امام خمینی بن جاتے ہیں، کبھی آپ ماؤ زے تونگ بن جاتے ہیں، تو آپ کو اتنا بتا دیں کہ آپ کی سول سپرمیسی کی حالت یہ ہے کہ آپ کو جنرل باجوہ صاحب ہی حکومت میں لائے تھے، جنرل فیض صاحب آپ کو حکومت میں لائے تھے، ایک آدھ جنرل اور بھی تھا، اور ثاقب نثار بھی تھا، پاناما بینچ اس نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، میاں نواز شریف کا ہستہ بستہ پاکستان اس کو اجاڑ کے رکھ دیا گیا تھا۔ آپ سب صحافی دوست میرے گواہ ہیں کہ جب ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت سنبھالی تو اس وقت پاکستان ڈیفالٹ پہ پہنچ چکا تھا اور ملک کے 3 ٹکڑے ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، اور آپ لوگ ہی ہمیں کہتے تھے یہاں پر پریس کلب میں، ٹی ویز پر اور ہر پریس کانفرنس میں کہ آپ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے۔ جی، ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس داؤ پہ لگا دیے، ہم نے اپنا سیاسی نقصان کر لیا، بٹ وی آر پراؤڈ ٹو سے، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا ہے، ہم نے پاکستان کے وجود کو بچا لیا۔ اور یہ نام نہاد ڈیموکریٹ جو آج کہتے ہیں کہ فوج کو یہاں ہونا چاہیے اور فوج کو وہاں ہونا چاہیے، فوج بڑی دور رہ گئی تھی، بہت دور رہ گئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد۔ یہ ہاتھ سے پکڑ کر اور بارڈر سے پکڑ کر ان کو پارلیمنٹ میں گھسا کر لے آئے، اور پھر ایک کرنل کے ذریعے یہ پوری پارلیمنٹ اور پورا سیشن چلاتے تھے۔ کرنل لیاقت اس کا نام تھا، اور آپ میجر اپنا عامر لیاقت حسین کی سٹیٹمنٹ، اور کئی ایسے پی ٹی آئی رہنما ہیں جو انہوں نے اس بات کا کہا تھا، انہوں نے اس کی تصدیق کی تھی کہ ہمیں گردنوں سے پکڑ پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ تو بانی پی ٹی آئی صاحب، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی سول سپریمیسی میں کتنا دم ہے، آپ کی جمہوریت پسندی میں کتنا دم ہے۔
فوج کے کسی ایک سنتری ایک سپاہی بادشاہ کی آنکھ مارنے کی دیر ہے اور آپ کی پوری پارٹی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ چلی جائے گی، آپ کی پوزیشن پھر کچھ اور ہوگی۔ تو آپ کو یہ بھی آخر میں بتا دوں کہ آپ کو تبلیغی جماعت سے نہیں اٹھایا گیا، آپ سروزے پہ نہیں تھے، آپ کو چلے سے نہیں لے جایا گیا، آپ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں اندر ہیں۔ اور اس طرح اگر چوروں کو چھوڑنا ہوتا تو ہم چھوڑ بھی دیتے، یا اس طرح کی کوئی روایت ہوتی۔ نو، نیور۔ آپ ثبوت لائیں، رسیدیں لائیں، کورٹ آف لا سے ڈو کورس سے آپ گزریں، وہاں پہ یہ آپ ہی کہتے تھے کہ رسیدہ کٹو، عدالت میں جاؤ اور وہاں سے انصاف لو۔ اب آپ بھی وہیں سے انصاف لیں، انصاف ملے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ اینی کویسچن اگر آپ کوئی ہو تو؟ چلیے، شکریہ۔ لے لیں، ورنہ میں ساتھ ہی لے جاتا۔